अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 124 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा और जब जाअतहुम आती है उनके पास आयातुन कोई निशानी कालू तो कहते हैं लन नुमिना हरगिज़ नहीं हम ईमान लाएंगे हत्ता के नुअता हम दिए जाएं मिसला मिसल मा इसके जो उतिया दिए गए रसूलुल्लाही अल्लाह ताला के रसूल अल्लाह ताला आलमु खूब जानता है हैसु जहाँ यजआलु वो रखता है रिसालताहु अपनी रिसालत सायुसीबुल्लाज़ीना अनकरीब पहुँचेगी अल्लाज़ीना उन लोगों को जिन्होंने अजरमु जुर्म किए सगारुन जिल्लत इंदल्लाही अल्लाह ताला की हाँ व अज़ाबुन शदीदुन और इंतहाई सख्त अजाब बिमा बवजह इसके जो कानू थे वो यम कोरून मकर करते। वाइज़ा जाअतहुम आयातुन कालू लन नुमिना हत्ता नुअता मिसला मा उतिया रसूलुल्लाह, यानी जब उनके पास कोई निशानी कोई बुरहान कोई कती दलील आती है तो कहते हैं कि हम तो उस वक़्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक फरिश्ते हमारे पास भी अल्लाह ताला की तरफ से रिसालत लेकर नहीं आ जाते जिस तरह वो रसूलों के पास रिसालत और नबुवत लेकर आते हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकातु औ नरा रब्बना, सूरह अल फुरकान में। और उन लोगों ने कहा जो हमारी मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे गए या हम अपने रब को देखते। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, यानी नबुवत और रिसालत महज वह भी चीज़ है अल्लाह ताला जिसे चाहता है नबुवत की अमानत उसके सुपुर्द कर देता है और वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि रिसालत किसे अता फरमाए और मखलूक में से कौन उसके लिए ज़्यादा मौजू है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अल्लाहु यस्ताफी मिनल मलाइकाति रुसुलम व मिनन नास इन्नल्लाहा समीउम बसीर, सूरह हज में। अल्लाह ताला फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाले चुनता है और लोगों में से भी, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला सब कुछ देखने वाला है
اور فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ سورۃ الفرقان میں اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے نہیں بناتے مگر مذاق، کیا یہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اور فرمایا وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ کافرون، سورۃ الانبیاء میں۔ اور جب تجھے وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا تو تجھے مذاق ہی بناتے ہیں، کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ خود رحمان کے ذکر ہی سے منکر ہیں۔ سیدنا واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام میں اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا اور اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو ممتاز کیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب کیا۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم علیہ السلام سے لے کر برابر آدمیوں کے بہتر کرنوں میں ہوتا آیا ہوں، یعنی شریف اور پاکیزہ نسلوں میں، جہاں تک کہ وہ قرآن آیا جس میں میں پیدا ہوا۔ بخاری کی روایت ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سرزنش اور بہت شدید وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو تکبر کا اظہار کرتے ہوئے رسولوں کی اتباع نہ کریں اور ان کے لائے ہوئے دین و شریعت کے سامنے سر اطاعت نہ جھکائیں کہ روز قیامت انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے دائمی ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ دنیا میں انہوں نے تکبر کو اختیار کیا تھا، اس لیے سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورۃ المومن میں۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلت و ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ہوتا تو کیا تو اس کو فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو عذاب سے چھڑواتا؟ وہ بولے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو اس سے بہت آسان بات چاہی تھی جس میں کچھ خرچ نہ تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ تو شرک نہ کرنا، میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا، لیکن تو نے نہ مانا اور شرک کیا۔ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا، اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی چین کا کوئی لمحہ آیا تھا؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم ہے میرے رب کبھی نہیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ ہے فلاں بن فلاں کی دھوکہ بازی کا نشان۔ بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلت و رسوائی اس شخص کا مقدر بنا دی گئی ہے جس نے میرے دین کی مخالفت کی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔